नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक से सूरा अल-अराफ़ की आयत नंबर 34 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। कि हर ग्रोह के लिए एक मियाद मुकर्रर है, फिर जब उनका वक़्त आ जाता है तो वो एक घड़ी पीछे नहीं हट सकते और ना आगे बढ़ सकते। इस आयत मुबारका में रब करीम ने इंसान को इस ज़िंदगी के इख्तिताम की खबर दी कि जो ज़िंदगी तुमको अता की गई है, बिल आखिर एक वक़्त ऐसा आना है कि जब तुम्हारी इस ज़िंदगी ने ख़त्म हो जाना है। जो भी ज़िंदगी अल्लाह करीम ने इंसान की मुतय्यन कर रखी है, मुकर्रर कर रखी है, और उसका बताया नहीं गया कि कब, कहाँ और कैसे तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होगी। तुम दुनिया में कितनी सांसें लोगे, कितने साल ज़िंदा रहोगे, तो हर वक्त इंसान मौत का मुंतज़र रहता है। या यूँ कहिए कि हर वक्त इंसान को मौत का मुंतज़र रहना चाहिए। अगर इंसान अल्लाह करीम की इस बात को अपने जहन में बैठाए कि हर एक के लिए एक मियाद मुकर्रर है, तो फिर इंसान अपने मौत के वक़्त को हमेशा याद रखे और हराम कामों से बचता रहे। ऐसा ना हो कि वो किसी हराम और बुरे काम में मुलव्वस हो या मशगूल हो, तो उसका मौत का लम्हा जो है वो आ पहुँचे, उसकी वो जो मियाद है जो अल्लाह करीम ने मुकर्रर कर रखी वो पूरी हो जाए। वो घड़ी जिसका रब करीम इरशाद फरमा रहा है कि वो एक घड़ी पीछे नहीं हट सकती और ना आगे बढ़ सकती, वो सात जिसको कहते हैं, वो लम्हा जो इंसान पर आना है, कायनात अर्ज़ व सवा में कोई ऐसी कुव्वत नहीं है कि जो इस लम्हे को आगे कर सके या पीछे कर सके। तो अल्लाह करीम कुफ़ार को ये ख़ास कर बात समझाना चाह रहा है, क्योंकि एड्रेस मक्का के लोगों को किया जा रहा है, कुरैश को किया जा रहा है, मुशरकीन को किया जा रहा है कि तुम जितनी लंबी ज़िंदगी भी दुनिया में गुजार लो, इस हकीकत से तुम इनकार नहीं कर सकते कि मौत का एक वक़्त अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा। और इसकी दूसरी तफसीर ये की जाती है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसकी ये तफसीर की कि ये हर कौम का जो अल्लाह करीम ने जिक्र किया कि हर कौम का एक वक़्त मुअय्यन किया गया है। तो जब कौम के साथ एड्रेस किया जाएगा इस बात को, तो उसका मतलब है कि हर कौम को एक मोहलत दी गई है कि जब भी उसके पास मेरा कोई रसूल, मेरा कोई पैगंबर, मेरा कोई नबी मेरी दावत लेकर आए तो वो उसको कबूल कर ले। अगर कबूल ना करेगी तो फिर एक मुकर्रर वक़्त तक उनको मोहलत दी जाएगी, उसके बाद मेरे रसूलों की तकज़ीब करने के सबब से उन पर मेरा अज़ाब नाज़िल होगा। तो ये दोनों तफसीर जो है इसकी तफसीर की जा सकती हैं। अगर उम्मत पर इसको किया जाए तो उसका इससे मुराद ये है कि जो उम्मतें रसूल की तकज़ीब करते हैं, अल्लाह पर उनका अज़ाब नाज़िल होता है। उनका जो वो मोहलत दी होती है, जो लिमिट होती है, जब वो ख़त्म होती है तो उनकी ज़िंदगी का
خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر عامت الناس پر اس آیت کریمہ کا اطلاق کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کا ایک وقت اللہ کریم نے مقرر کر رکھا، اور وہ ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی کے آنے والے ہر لمحے کو آخری لمحہ جان کر زندگی بسر کرنی چاہیے کہ مجھے خبر تو نہیں کہ اگلا لمحہ شاید میری سانسیں برقرار رہ پائیں کہ نہ رہ پائیں۔ تو لہٰذا ہر لمحے کو اللہ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت میں گزارنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ کفر اور نافرمانی میں پڑا رہے اور اس کا اجل کا وقت آ جائے اور اس کو مہلت نصیب نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کر سکے۔ تو یہ پیغام ہے اس آیہ مبارکہ میں کہ ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر میں نے کر دیا ہے، اور وہ وقت ایسا ہے کہ نہ وہ ایک گھڑی آگے جا سکتا ہے نہ وہ ایک گھڑی پیچھے جا سکتا ہے۔ پھر اللہ کی نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آئیں جو تم پر میری آیات تلاوت کریں یا بیان کریں، پس جو پرہیزگار بن گیا اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے اولاد آدم کا جو ذکر کیا تو یہاں سے مخاطب جو ہیں وہ مکہ کے لوگ ہیں۔ حقیقت میں یہ جو خطاب کیا جا رہا ہے بالخصوص اہل مکہ کو کیا جا رہا ہے، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس میرا رسول آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر میری بات کو، میری آیات کو، میری نشانیوں کو تمہیں کھول کھول کر بیان بھی تم پر کر رہا ہے، اب اللہ نے فرمایا کہ جو پرہیزگار بن گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، خواہش نفسی کو، دنیا پرستی کو، مال و متاع کی حرص کو، محض دنیا کمانے کے ہوس کو، اس کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا اور میرے محبوب کی بات کو مان کر ایمان لے آئے، تو اللہ فرماتا ہے ایک تو مان لیا، پرہیزگاری اختیار کریں، رک گئے اپنی سابقہ زندگی سے، اپنی برائیوں سے، بدعمالیوں سے رک گئے، اور دوسرا پھر اپنی اصلاح کر لی، اس کے بعد پھر پلٹ کر اس وادی کی طرف کبھی منہ نہ کیا۔ باقی زندگی جو بھی انسان کی بچی اس میں وہ نیک عمال کرتا رہا، اچھے کام کرتا رہا، اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ کی تابع داری کرتا رہا، تاجدار کائنات نے جیسا کہا ویسے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو اس مقام پر آ گیا، جس نے اپنی زندگی کا وتیرہ یہ بنا لیا، طریقہ یہ بنا لیا، اس کے لیے کیا ہے انعام؟ اس کے لیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے انعام یہ ہے کہ جب قیامت کے دن وہ میرے پاس آئیں گے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، نہ کوئی غم ہوگا، نہ ان پر حزن ہوگا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا۔ تو یہ خوشخبری رب کریم نے ان لوگوں کو سنا دی کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان کر اپنی زندگیوں کو بدل لیتے ہیں، سابقہ گزری ہوئی زندگیوں پر اللہ سے معافی مانگ کر باقی جو بچ جاتی ہے اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں، ہر لمحے اپنے آپ کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان بہتر بن نہیں سکتا جب تک اس کی مرضی نہ ہو، لیکن بہتر بننے کی کوشش کی جا سکتی، جیسے اللہ نے فرمایا کہ انسان تیرے اختیار میں ہے ہی کیا سوائے اس کے کہ تو کوشش کرے۔ تو کوشش کرنے کا حکم یہ ہے کہ ایک تو پہلے بندہ دنیا کے جو منکرات ہیں ان سے بچے، برے اعمال سے بچے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لے، تسلیم کر لے کہ حق یہ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حق ہے، اس کو تسلیم کر لے، برائی سے رک جائے، اور پھر ہر آنے والا جو لمحہ ہے اس کی زندگی کا باقی جو ہے اس میں اپنی اصلاح کرتا چلا جائے، ایک ایک برائی کو پکڑ کر اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دے، اور ہر روز ایک اچھا کام کرے، ہر روز نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرے، ہر آنے والے دل میں پچھلے والے دن سے زیادہ پرہیزگاری اختیار کرے، زیادہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے،
تو اگر انسان زندگی کا اپنا پیٹرن اس طرح طے کر بنا لے اور اپنی زندگی کی منازل کو اس طرح طے کرے تو پھر اللہ کریم کا یہ وعدہ ہے کہ جب تم میرے پاس ہے بندے آؤ گے پھر تمہیں وہاں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور دوسرا رب کریم نے ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا انہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور دوسرے اس کے مخالف جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ہماری نشانیوں کو ماننے سے انکار کر دیا، ان پر ایمان نہ لائے، جو بات میرے مصطفیٰ کریم نے ان کو سمجھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی کھوپڑیوں میں نہ بیٹھی، وہ اپنے نفس کے غلام رہے، انہوں نے دنیا کو ترک کرنے کی طرف کوشش نہ کی، دنیا کا مال و متاع اور دنیا کی محبت میں ہی گرفتار رہے اور میرے رسول کی بات پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور سرکشی کی۔ وَاسْتَكْبَرُوا، فقط یہ نہیں کیا کہ مانے نہیں، ایک ہوتا ہے یقین نہ کہ میں بات مانتا نہیں، ایک یہ ہے سٹیپ، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ پھر فرمایا وَاسْتَكْبَرُوا، اور سرکش ہو گئے، بغاوت کر دی۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے ایسے جو لوگ ہیں جو اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ بات کو مانتے نہیں اور پھر بغاوت پر اتر آتے ہیں، سرکشی پر اتر آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، یہ اہل جہنم ہے، وہی لوگ ہیں جو اہل جہنم ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہاں بھی اللہ کریم نے سرکشی کرنے والوں اور کفار کی بات کی ہی ہے، وہاں جب اللہ نے جہنم کا ذکر کیا تو ساتھ ہی خالدین یا خالدون کا ذکر کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ ان کے لیے نجات کی کوئی بات باقی نہیں بچتی، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ پھر اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنها وشهدوا على انفسهم انهم كانوا کافرین۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ ان لوگوں کو ان کا وہ حصہ پہنچ جائے گا جو نوشتہ کتاب میں لکھا ہے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئیں گے، یعنی کہ فرشتہ، اجل کا فرشتہ، موت کے فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے، ان کی روح کو قبض کر لیں گے تو ان سے کہیں گے کہ اب وہ کہاں ہیں تمہارے جھوٹے معبودان باطل جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، یعنی اب وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے۔ جب وہ موت کا لمحہ جس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ جب وہ آئیں گے تمہیں لینے کے لیے، ایسے لوگوں کو جو کفر پر ہیں، شرک پر ہیں، نافرمانی پر ہیں، سرکشی پر ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے اس کی روح قبض کرنے کے لیے تو پھر ان سے سوال کیا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے معبودان باطل؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ گم ہو گئے ہیں، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف خود ہی یہ گواہی دیں گے کہ بے شک ہم کافر تھے۔ کہ ہر وہ بندہ جس نے کفر اختیار کیا وہ اپنی جان پر خود گواہی دے گا کہ ہاں ہم غلطی پر تھے، ہم کفر پر تھے، ہم ظلم پر تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ اللہ پر بہتان باندھ دیا جائے، یعنی کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں اور پھر اس کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں یا اللہ کے نائب ہیں یا اللہ کے اوتار ہیں، یا جو کچھ واٹ ایور جو بھی نام دیں، بتوں کی پوجا کی جائے، ستاروں کی پوجا کی جائے، سورج کی پوجا کی جائے، اللہ کے مقابلے پہ لا کر ان کو کھڑا کر دیا جائے، تو اللہ فرماتا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ یا جیسے وہ کیا کہتے ہیں بحیرہ، صاحبہ، خام اور وسیلہ وغیرہ جو انہوں نے جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے، حرام قرار دے دیا اپنے اوپر اور اللہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔
خانے کعبے کا طواف ننگا ہو کر کرتے تھے، اس کو بھی اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا، اور اس طرح کی اور من گڑت جتنے بھی طویلات ہیں، مسائل ہیں جو خود ہی انہوں نے بنا لیے اور اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب کر دیے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا اور کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو میری طرف اس کو منسوب کر دے۔ یا پھر دوسری جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ بعض چیزوں کو اپنی طرف سے مستحب قرار دے دینا یا واجب قرار دے دینا، جس کا شریعت میں تعلق واسطہ ہی کوئی نہیں، اپنی مرضی سے اپنی منشا سے کسی کو واجب کا درجہ دے دینا، مستحب کہہ دینا، جائز کہہ دینا، واجب قرار دے دینا، جس کی جو قرآن و حدیث سے جس کی کوئی نص صراحت کے ساتھ آپ کو میسر نہ ہو، بس اپنی خواہش کے لیے آپ نے بعض چیزوں کو جو ہے وہ جائز قرار دے لیے، یہ بھی اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھنا ہے، بہتان باندھنا ہے۔ یا پھر یہ کہ قرآن و حدیث کی نص قطعی سے باتیں ثابت ہیں، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کو چھوڑ کر آپ اپنے ملا کے پیچھے لگ کر یا اپنے جھوٹے پیر کے پیچھے لگ کر جو ہے وہ اصل شریعت کو چھوڑ کر من چاہی تم اپنا زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ جو ہمارے رسم و رواج چلتے ہیں عجیب و غریب قسم کے، جن کو ہم نے دین کے ساتھ نصیح کر رکھا، جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، لیکن محض اپنے ملا کو راضی کرنے کے لیے اس کی بات پر بات، یا اپنے پیر کو راضی کرنے کے لیے سو کالڈ جو ہم نے پیر مقرر کر رکھے یا بنا رکھے، جن کا دین کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں کس قسم کے جو پیر چل رہے ہیں، جو برانڈ چل رہا ہے پیروں کا اور مولویوں کا ہمارے معاشرے میں، وہ ان کا دین کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، وہ محض دکانداری ہے، وہ اپنا کاروبار چلانے کے لیے ایسی گفتگو کریں گے جن کا نہ قرآن سے کوئی بات آپ کو نہ ثابت ہوگی، نہ حدیث کے ساتھ نہ ثابت ہوگی۔ تو ایسے عوامل جو کیے جائیں گے یہ بھی اللہ پر بہتان یعنی کہ عام زبان میں اگر میں آپ کو بات سمجھاؤں تو وہ یہ کہ جس بات کا نہ اللہ نے حکم دیا، نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور اس بات کو کرنا اور اس کو دین کا یا مذہب کا حصہ بنا دینا، یہ اللہ پر بہتان باندھنا۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے کہ جو بات اپنی مرضی اور اپنی منشا کی کرے، رسم و رواج اپنی مرضی اور اپنی منشا کے اپنائے اور کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ دین کا حصہ ہے، یا اسلام نے یہ کہا ہے، یا ہمارے مذہب میں جائز ہیں، تو یہ اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو ایسے لوگ ہیں ان کو ان کا وہ حصہ ضرور ملے گا جو اس کی کتاب میں لکھا ہوا۔ وہ جھوٹے اور اللہ پر بہتان باندھنے والے جن کو اللہ ظالم کہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے پھر جو ظالم کی سزا میں نے کتاب میں لکھ رکھی ہے وہ ان کا مل کر رہے گی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے جان لینے کے لیے آئیں گے اور پھر ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ نا ذرا وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کی سوا چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے تھے، تو وہ کہیں گے اب ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ خود گواہی بھی اس بات کی دیں گے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ تو یہ جو اللہ کے سوا عبادت کرنے کی جب رب کریم بات کرتا ہے نا، تو یہ یاد رکھیے گا عبادت صرف بتوں کی نہیں کی جاتی کہ سامنے بت پڑا ہے تو آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایسے کام جو اللہ کریم نے آپ کو کہے یا اللہ کے رسول نے کہے ان کو چھوڑ کر آپ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں، یہ بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے کے برابر ہے۔ یہ بھی اسی طرح شرک ہے جیسے سامنے بت رکھ کر اس کی عبادت کرنا، ویسے ہی اپنے نفس کی عبادت کرنا یا کسی اپنے ملا کی عبادت کرنا، کہ اللہ کی بات کو چھوڑ کر کسی مولوی کی بات پر لگ کر آپ اپنی زندگی کا پیٹرن سیٹ کر لیں، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ یا اللہ کی بات کو چھوڑ کر، اللہ کی رسول کی بات کو چھوڑ کر کسی سو کالڈ مبینہ کہتے ہیں اپنے پیر کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کو برباد کر لیں، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو ایسے تمام لوگوں کے ساتھ اللہ کہتا ہے میں جواب مانگوں گا، اور پھر اس دن یہ کہیں گے کہ ہم تو بھولے رہ گئے، ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہمیں خبر نہ تھی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے کفر کیا، بے شک ہم جھوٹے تھے، اب وہ ہمارے معبودان باطل ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ عذاب ہوگا ان پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، اسی مبارک کو ختم کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اچھے انسان کی موت آتی ہے نا،
اچھے انسان کی موت آتی ہے، ایمان والے کی، جس نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں گزاری۔ تو جب ملک الموت آتا ہے، فرشتے آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو اس کے سرہانے آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کئی حدیث مبارک ہیں، میں مفہوم آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی کہ جب وہ سرہانے آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے، اس کی اے پاک روح اللہ کے اذن سے تو نکل۔ تو بڑے ہی نرم اور ملائم طریقے سے اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ کئی حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جیسے مشکیزہ میں سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، ویسے اس روح کو نکال لیا جاتا ہے عزت و احترام کے ساتھ۔ اور پھر ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو نرم گداز سبز رنگ کا ریشمی جو ہوتا ہے نا کپڑا ساتھ لے کر فرشتے آتے ہیں، اس میں رکھ کر اس روح کو لے کر جاتے ہیں، اور آسمان کی طرف جب اس کی پرواز کی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، تو اس کا نام لے کر کہا جاتا ہے یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ اور فرشتے جو پہلے آسمان کے فرشتے جو ہوتے ہیں دروازے کے کھڑے، دروغہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، کس کی روح ہے، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں کی پاک روح ہے۔ تو وہ اس کا استقبال کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑی اچھی روح ہے، اور اس کی روح میں سے خوشبو آتی، جس جہاں سے لے کر اس کو گزرتے ہیں ہر طرف خوشبوؤں کے حولے آتے ہیں۔ تو ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول کر اس روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ روح اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس جا کر اس کے نامہ اعمال کو الین میں رکھ دو اور اس کی روح کو واپس اس کے بدل میں لٹا دو۔ اور پھر وہ واپس روح اس کے بدل میں لٹا دی جاتی ہے۔ پھر وہ منکر اور نکیر آتے ہیں، آ کر اس کے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ جب اسے پوچھا جاتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، وہ کہتا ہے میرا رب وہ ہے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، میرا رب اللہ۔ پھر پوچھا جاتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذ حق رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتا یہ جو شخصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس سامنے کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، یعنی کے متعلق تو کیا سمجھتا تھا، کیا کہا کرتا تھا۔ تو جو ایمان والا ہوگا وہ کہے گا کہ ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آقا ہیں۔ تو جب یہ تین سوالوں کے جواب وہ نیک آدمی دے دے گا تو اللہ فرمائے گا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ جنت کی طرف سے اس کا رستہ جو ہے کھول دیا جائے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور وہ جنت میں رہے گا، اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا۔ اور دوسرے مخالف سمت، جب کسی برے آدمی کی جن کا ذکر یہ جس آیت کریمہ میں کیا جا رہا ہے، جب اس کی روح نکالنے کے لیے فرشتہ آئے گا تو وہ ٹاٹ کی بوری جو ہوتی ہے نا، کھردرا کپڑا لے کر ساتھ آئے گا اور اس کو کہے گا بد روح نکل وجود میں سے، تو وہ روح نکلنے سے انکار کر دے گی اور وہ انسان کے جسم میں پھیل جائے گی، بھاگے گی، اور اس کو زور سے پکڑ کر کھینچ کر نکالا جائے گا، جیسے مل مل کا کپڑا کانٹوں بڑی جھاڑی سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے، تار تار کیا جائے گا، اس کو کھینچ کر نکالا جائے گا۔ اور جب اس روح کو لے کر آسمانوں کی طرف سفر کیا جائے گا تو پہلے آسمان پر جب پہنچیں گے تو پوچھا جائے گا کہ یہ کس بدبخت کی روح ہے، اتنی بدبودار روح، تو پھر وہ اس کا نام لے کر بھی پکارا جائے گا یہ فلاں کا بیٹے روح ہے۔ تو اس کو بھی لیے آسمان کھولیں گے، بند کر دیے جائیں گے، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں، کہا جائے گا کہ اس کو لے جاؤ، اس کے اعمال کو جین میں جا کر ڈال دو اور اس کی روح کو واپس پلٹ دو۔ اور پھر جب قبر میں دوبارہ اس کی روح پلٹی جائے گی تو پھر وہ فرشتے آ کر پوچھیں گے، وہ کسی ایک سوال کا بھی جواب نہ دے سکے گا، کیونکہ نہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا، نہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق تھا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق تھا۔ تو جب تینوں سوالوں میں سے وہ فیل ہو جائے گا تو اللہ کی ارشاد فرمائے گا کہ اس کی جہنم کی طرف سے کھڑکی جو ہے اس کی قبر کی کھول دی جائے۔ تو یوں اچھے اعمال اور برے اعمال والا جو بندہ ہے وہ قبر میں جاتے ہی اس کا معاملہ فٹ کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو برے اعمال ہیں ان سے انسان کو پرہیز کرنی چاہیے، اپنی زندگیوں کو میں بدلاؤ لانا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا کے دا کہ رب کریم ہماری زندگیوں میں جو کمیاں ہیں، کجیاں ہیں، اپنے حبیب کے صدقے ان کو دور فرما دے۔ اما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام